बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ अलकादर ट्रस्ट केस जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है, उसमें अहम समाअत हुई है अडयाला जेल में, और इमरान खान की जानिब से जो गुफ्तगू की गई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रात गए कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो महफूज फ़ैसला था वो सुना दिया गया है। हुकूमती फ़ैसला कलअदम करार देकर PTI की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को अहम मुकदमे से बरी कर दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत जो आज दायर हुई है 12 मुकदमात में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जमान रऊफ़ हसन को आज अदालत में पेश किया गया था। 7 दिन का रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने उनकी दरख्वास्त पर बड़ा फ़ैसला दिया है। सेनेटर अली ज़फ़र वगैरह पेश हुए और जो मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है और दरख्वास्त ज़मानत पर 5 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया अदालत ने। इसमें जो 8-9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या मुलाजमीन थे PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के, उनको भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जमान हैं उनको भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेजते हुए अदालत ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। दूसरी जानिब दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार PTI के जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे अहमद जंजुआ, उनको आज FIA का जो मुकदमा है रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया कैंपेन का, उसमें भी नामज़द कर दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने PIC एक्ट के तहत किसी केस में PTI के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर वकास जंजुआ का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। वकास जंजुआ को पेश किया गया, उनके वकील हादी अली चट्ठा अदालत में पेश हुए। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि वकास अहमद के जंजुआ के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया। वकास अहमद जंजुआ का मौजूदा मुकदमा में पहली बार जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। FIA प्रोसिक्यूटर ने वकास जंजुआ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। PTI वकला ने मुखालफत की। वकील हादी अली ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद वकास जंजुआ की बादयाबी का मुकदमा दर्ज था। हमें मालूम हुआ कि ATC में पेश करके इनका रिमांड लिया गया है। और साथ उन्होंने कहा कि इनके ऊपर पहले कलाशनकोफ और बारूदी मवाद का मुकदमा किया गया, अब इनको एक और केस में ले आए हैं। और साथ उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में जो रऊफ़ हसन है उनके साथ इख्तलाफ थे और इनका राब्ता ही नहीं था उनके साथ, इनके राब्ते उनके साथ नहीं थे, इस वजह से इनके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं हो सकता। रऊफ़ हसन से अहमद वकास जंजुआ का 1.5 साल से राब्ता नहीं है, कुछ इख्तलाफात है जिसके बायस रऊफ़ हसन से अहमद वकास जंजुआ का राब्ता मुनक़ता था, इस वजह से इनको डिस्चार्ज किया जाए इस मुकदमे से। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है इस FIA के मुकदमे में अहमद जंजुआ का। जबकि दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश वगैरह, एंटी करप्शन अदालत ने, पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और अरकान असम्बली को करप्शन केस में बरी ज़म्मा करार दे दिया और उनको रिहा कर दिया और उनको बरी कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज सलाहुद्दीन ने समाअत की। अदालत ने PTI रहनुमाओं व अरकान असम्बली को करप्शन केस में बरी किया। आसिफ खान, महमूद जान और फजल इलाई, तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश इस मुकदमे में मौजूद थे। अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्तें इन्होंने वापस ले ली हैं और अदालत ने उनको गैर कानूनी भर्तियों के केस में, मुख्तलिफ महकमों में गैर कानूनी भर्तियों का इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा बनाया गया था जिसमें उनकी अबूरी ज़मानत पर वो थे, और अबूरी ज़मानत के बाद आज उनको मुकदमे से भी डिस्चार्ज कर दिया गया और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कलअदम करार दे दिया गया है। साथ हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम का जो केस है, उसमें 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, उसमें आज अहम पेशरफ सामने आई है। अदालत में आज समाअत हुई और जो तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम हैं उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। किसी भी क्रिमिनल केस में तफ्तीशी अफसर का बयान बहुत अहमियत का हामिल होता है, तो अलकादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में आज उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है। अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के केस पर जज मोहम्मद अली वड़ायत साहब ने समाअत की। नायब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी और अमजद परवेज़ साहब टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम भी मौजूद थी। वकला सफाई ने दूसरे गवाह डिप्टी डायरेक्टर नैब उमैर राथुर पर जिरा मुकम्मल कर ली, जिसके साथ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 35 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। 35 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर आज ये बात की है कि मैंने
پاک فوج پر الزام نہیں لگائے بلکہ میں نے تنقید کی ہے، اور تنقید جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کریں گے، لیکن مذاکرات کی شرائط بھی دے دی ہیں۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے فوج سے مذاکرات کرنے کا کہا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے بلکہ ہم نے تنقید کی ہے۔ عمران خان نے فوج کو بگڑے ہوئے بچے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے، اور فوج پر تنقید اس وجہ سے کی جاتی ہے کیونکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی حالیہ باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ فوج سے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اسی فوج اور اس کے سربراہ پر الزامات عائد کیے۔ عمران خان نے کہا میں نے فوج پر کبھی الزام نہیں لگایا، تنقید ضرور کرتا ہوں، ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ فوج نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار بھٹو کی سزا کے پیچھے جنرل ضیاء کا اور سکوت ڈھاکہ کے پیچھے جنرل یحییٰ خان کا ہاتھ تھا، اب آپ اگر ظلم کریں گے تو کیا تنقید ہم بند کر دیں؟ صحافی نے سوال کیا کہ آپ فوج پر الزامات لگاتے ہیں اور انہی سے مذاکرات کیوں کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان نے کہا کہ SIFC کیا ہے اور محسن نقوی کون ہے؟ ملک میں غیر اعلانیہ پہلے ہی مارشل لا نافذ ہے، محسن نقوی انہی کا تو نمائندہ ہے، وہ یہاں انہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا، لیکن دوسری جانب سے کوئی نام آتا تو ہم بات کرتے۔ سوال کیا گیا کہ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ اور پارٹی کے کچھ لوگ محمود خان اچکزئی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ عمران خان نے کہا محمود خان اچکزئی پر ہمارا مکمل بھروسہ ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ محسن نقوی ان کا نمائندہ ہے، اگر ادھر سے محسن نقوی کو مذاکرات کا اختیار دیا جائے تو آپ مذاکرات کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا، اس نے IG پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں پر ظلم کیا، ضلع شاہ کی موت کے یہ ذمہ دار ہیں، یہ بیرون ملک کہیں نہیں جا سکے گا، باہر ممالک میں تشدد سے نفرت کی جاتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مریم نواز فاشسٹ ہیں، وہ باپ کے چوری کے پیسوں پر ایسے پلی ہے جیسے شہزادی ہو۔ مریم نواز نے IG پنجاب کو اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف پر ظلم کیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے، مذاکرات کے لیے دوسرا مطالبہ ہے کہ گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائیں، جبکہ تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسمبلیوں سے استعفے کی جو بات کی ہے وہ تیسرے مرحلے کی بات ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں جماعت اسلامی کے دھرنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں، ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی اور پارٹی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ آج ہی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شامل ہوں۔ حالات یہ ہیں کہ میرے جیل کے کمرے کی صفائی کرنے والے کا بجلی کا بل 40,000 آیا ہے، بجلی کے بلوں اور ٹیکسز میں ہوش ربا اضافہ پر جماعت اسلامی کے موقف کی حمایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نکلنے والے بلوچ عوام کی بھی حمایت کرتا ہوں۔ بلوچستان میں لوگوں کو غائب کرنا ظلم ہے، حکومت ہوش کرے، اور بلوچ عوام میں بہت زیادہ نفرت پھیل رہی ہے۔ ہمارے 25 ورکرز اب تک غائب ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ احمد جنجوعہ کو گھر سے گرفتار کر کے دہشت گرد بنا دیا گیا۔ عمران خان نے کہا میں نے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے، عامر فاروق صاحب مجھے مبینہ بیٹی نااہلی کیس میں پھنسانا چاہتا تھا، میرے اور اہلیہ کے سارے کیسز عامر فاروق کیوں سنتا ہے؟ مجھے جوڈیشل کمپلیکس سے اغوا کیا گیا تو عامر فاروق نے اسے درست قرار دیا۔ عامر فاروق سے گزارش ہے کہ انصاف کے اصولوں کے تحت میرے مقدمات سے الگ ہو جائیں، ہائی کورٹ میں اور بھی ججز ہیں، کسی اور کو کیس دے دیں۔ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی واقعات میں ہماری بے گناہی CCTV فوٹیج میں چھپی ہوئی ہے، اگر 9 مئی میں PTI کا کوئی بندہ ملوث ہے اسے ضرور سزا دیں۔ 28 سالہ جد و جہد میں کبھی توڑ پھوڑ کی بات نہیں کی، ساری پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں لیکن ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ہے، ابھی سبابی میں جلسہ کریں اور اگلا جلسہ اسلام آباد میں کریں گے، ہم نہیں چاہتے کہ انتشار ہو۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت سے ہم کیا مذاکرات کریں، PP اور نون لیگ دونوں فارم 47 والے ہیں، حکومت کا ایک ہی مقصد ہے PTI اور فوج کی لڑائی کرواؤ اور ہماری جماعت ختم کروائیں، یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں اور جوتے کے سہارے لٹک رہی ہیں جس پر 9 مئی کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب پروسیکیوٹر سے گزشتہ روز میں نے مانگی گئی معافی سے متعلق عمران خان نے کہا میں نے معافی نہیں مانگی، میرا نیب پروسیکیوٹر سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا تو نیب کے جو کرتے دھرتے ہیں ان کے ساتھ ہے، میں نے نیب پروسیکیوٹر سے معافی نہیں مانگی، یہ کہا تھا کہ آپ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیب والے نااہل ہیں یا بے ضمیر ہیں، نیب کی وجہ سے میں 1 سال سے جیل میں ہوں، جس آدمی کو گھر سے نکالا اسی کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا دیا گیا، میرے اوپر 200 مقدمات درج کرنے پر دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پرویز الہی نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، اس کی 3 پسلیاں ٹوٹیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اضافی ججز اپنی مرضی کے فیصلوں کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ایڈ ہاک ججز کی بات کی عمران خان نے۔ عمران خان کے 12 مقدمات میں درخواست ضمانت دائر کر دی گئی ہے، دہشت گردی عدالت لاہور میں، اور عدالت میں اہم سماعت ہوئی۔
اور اس سماعت پر عدالت نے باقاعدہ طور پر نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ درخواستوں میں موقف اپنایا گیا کہ عمران خان کو تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، عمران خان سے کسی قسم کی کوئی ریکوری نہیں ہونی، پولیس کیسز بدنیتی پر مبنی ہیں، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ انسداد دہشت گردی عدالت درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرے۔ عمران خان نے 12 مقدمات میں ضمانت کی درخواست دائر کی ہے اور اس پر باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کرتے ہوئے 5 اگست کے لیے جواب طلب کر لیا گیا ہے اور ان 12 مقدمات میں ضمانت بعد از گرفتاری دائر کی گئی۔ سب سے اہم جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی حکومت اور سی ڈی اے کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے آفس کو سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی تھی۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے استفسار کیا کہ کیا عمارت سیل کرنے سے پہلے نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے وکیل نے 2017 اور 18 کے پبلک نوٹسز عدالت میں پیش کر دیے۔ سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ سیکریٹریٹ کو صبح نوٹس جاری کیا گیا اور دوپہر میں جا کر عمارت سیل کی گئی، جس پر جسٹس سمن رفعت امتیاز نے پوچھا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے 3 گھنٹے کا ہنگامی نوٹس دے کر عمارت سیل کر دی، ایسی کیا ہنگامی صورتحال تھی، اس متعلق بتائیں۔ سرکاری وکیل کارپوریشن نے عدالت کو بتایا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بغیر نوٹس بھی بلڈنگ سیل کر سکتا ہے، پہلے بھی بلڈنگز ایسے سیل کی جاتی رہی ہیں، پھر متعلقہ شخص ہم سے رابطہ کر لیتا ہے، جس پر جسٹس سمن رفعت نے ریمارک کیا کہ اگر غلط طور پر ایسا ہوتا رہا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کیس میں بھی درست ہو جائے گا۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز کا کہنا تھا کہ اگر ان لوگوں سے عدالت سے رجوع نہیں کیا تو اس کا جواز نہیں بنایا جا سکتا، جو ریگولیشنز ہیں ان پر عمل درآمد کے بعد ہی کارروائی کی جا سکتی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اچانک بیٹھ کر طے کی اور جا کر عمارت سیل کر دی۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز کا کہنا تھا کہ اس کے لیے کسی نے اجازت دی ہوگی، طریقہ کار پر عمل درآمد کیا گیا ہوگا۔ مزید کہا کہ 2017 اور 18 کے پبلک نوٹس دکھا رہے ہیں اور آپ عمارت 2024 میں سیل کر رہے ہیں۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ یہ اب بھی مطلوبہ حفاظتی اقدامات کر دیں تو ہم بلڈنگ ڈی سیل کر دیں گے۔ جسٹس سمن رفعت نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کیا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ریٹ دائر کر دی لیکن حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کیے؟ جن حفاظتی اقدامات کی عدم موجودگی سامنے لائے گی عدالت ان پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ عدالت آفس ڈی سیل کرنے کا حکم دے، ہم 15 دن میں یہ اقدامات کریں گے، جس پر جسٹس سمن رفعت نے استفسار کیا کہ 15 دن میں کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ عدالت اپنے کندھوں پر بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ جسٹس سمن رفعت نے ریمارک دی کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میرا خیال ہے آپ آپس میں بیٹھ کر اسے حل کر سکتے ہیں۔ عدالت نے سرکاری وکیل اور لطیف کھوسہ کو مشاورت سے معاملہ حل کرنے کی ہدایت کی۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ہدایت دی کہ آپ لوگ بیٹھ کر مشاورت کریں اور ساتھ جسٹس سمن رفعت کا کہنا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے دفتر کو اس طرح سیل نہیں رکھا جا سکتا۔ لطیف کھوسہ نے سوال اٹھایا کہ بلڈنگ ڈی سیل نہیں کی جائے گی تو پھر یہ چیزیں کیسے لگائی جائیں گی، جس پر جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ریمارک دیا کہ اس حد تک ڈی سیل کر دیتے ہیں کہ یہ کام مکمل کر لیں۔ وکیل ایم سی آئی نے کہا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائر کے ساتھ جا کر وہاں حفاظتی اقدامات مکمل کیے جائیں، جب تک اقدامات مکمل نہیں ہوتے سیکریٹریٹ میں لوگوں کو جمع ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا جو کچھ ہی دیر پہلے فیصلہ سنایا گیا ہے اور عدالت نے وفاقی حکومت کا جو نوٹس تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اور ڈی سیل کے احکامات اور فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے فوری طور پر کھولنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی کو بلڈنگ میں آگ سے بچاؤ کے حفاظتی انتظامات کی بھی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد ایم سی آئی کا پی ٹی آئی آفس سیل کرنے کا حکم کالعدم دے دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پی ٹی آئی سی ڈی اے حکام سے 10 قسم کے انتظامات کرنے پر متفق ہوئی۔ کورٹ نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی نے سی ڈی اے سے اتفاق کیا کہ آگ بجھانے کے لیے آلے فی الفور لگائے جائیں گے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ پی ٹی آئی چھت پر فائر پمپ، الگ سے پانی کا ٹینک میں مینول الارم سسٹم لگائے گی، بلڈنگ کے کچن کی حفاظت کے لیے گیس ڈیٹیکٹر ایمرجنسی نمبر لگائیں گے، جبکہ بلڈنگ میں بجلی کی باقاعدہ وائرنگ کرائیں گے۔ یہ عدالت کی جانب سے ہدایات دیتے ہوئے وفاقی حکومت کا جو نوٹس ہے اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے عدالت نے فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔